स्ट्रेस हुआ, अब उसने उस स्ट्रेस को पीछे नहीं किया, बिठाया, आजा स्ट्रेस, बैठ जा, उसको चाय पिलाई, उसको पाला पोसा बड़ा किया, कैथारसिस हो जाएगा, निकल जाएगा। और अब लाइटर लगाओ, आग लगा के सामने इसको जलता हुआ देखो। मनफी रवैया क्या होता है कि आप जब नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव पर ही टिक्की हो जाते हैं, मुस्बत को सोचते नहीं है। बिल अल्लाह की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान है। वो बीमार हुआ तो उसकी माँ ने बताया तो वो 3 डेज के फासले पर था, 3 दिन का सफर था जहाँ हाजिर था, तो वो फौत हो गया। आप पहुंचे, आप जब बताएगा कि वो तो फौत हो गए, आपने कहा मुझे उसी कब्र पे ले जाओ। कब्र पे गए, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। और जब वो जा रहे थे ना तो बीबी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी जो वालिदा थी, वो चिपट गई फिरते मोहब्बत में। आपने कहा माँ अब क़यामत के दिन मुलाकात होगी। हज़रत मरियम के हाँ हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, अल्लाह के उलुल अज़म नबी, आपकी विलादत हो गई और आप उस बच्चे को गोद में लिए। जब कौम की तरफ आई तो कौम वालों ने कहा ये क्या है, तेरा तो बाप भी बदकार नहीं था, तेरी माँ भी ऐसी नहीं थी, तो ये क्या है। आपने फरमाया कि जो कुछ पूछना है ये बच्चा जवाब देगा। लोगों ने कहा बच्चा कैसे जवाब देगा, ये तो भी पैदा हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाएं हाथ पे यूँ टेक लगा के वाज़े अंदाज में कलाम किया, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, और उसने मुझे किताब दी, उसने मुझे नबी बनाया, उसने मुझे मुबारक बनाया, ख़्वाह मैं कहीं भी हूँ। नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई। याद रखिएगा, नबी पर ज़कात वाजिब नहीं होती, फ़र्ज़ नहीं होती नबी पर। जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मुझे अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला बनाया, मुझे मुतकब्बिर बदनसीब न बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम सुन के वो खामोश हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फिर मोजज़ात हैं बहुत ज़्यादा। मैंने आपको पिछले में बताया था कि आपको मसीह कहा जाता है इसलिए कि आप मसा करते थे तो अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा दिया करता था। आपको कलमतुल्लाह भी कहा जाता है कि आप माँ और बाप के नुत्फ़े से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के कलमे से आपका वो वजूद हुआ और आपकी पैदाइश हुई। अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाकर भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के मौका पर मैंने देखा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, सुर्ख रंग के हैं, घुंघराले बाल है, कुशादा सीना है, और अल्लाह ताला ने आपको ऐसा कमाल अता फरमाया। दैट वॉज द एरा ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट, दैट रेन वॉज मेडिकल एडवांसमेंट, फिजिशियन, सर्जन्स, उस ज़माने की बीमारियों के माहिरीन थे वो लोग। अल्लाह ताला ने अपने नबी को उसी कॉन्टेक्स्ट का मोजज़ा अता फरमाया। याद रखिए, मोजज़ा नबी को उम्मत के हालात के मुताबिक दिया जाता है ताकि उसे पता चल जाए ये शोबदाबाजी नहीं है, ये मोजज़ा है, या ये सिंपल हुनर नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते, वो बंदा जिसका बर्स वो अंदर तक गया होता, अल्लाह उसे भी शिफा दे दिया करता था। हज़ारों का इज्तिमा होता था जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना मोजज़ा दिखाते, और अगर कोई ना आ सकता आप खुद चलकर तशरीफ़ ले जाते। ये मैंने जितनी उनकी हिस्ट्री पढ़ी है ना, आजिज़ी इनकसारी कमाल की है। हत्ता कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला आपको खड़ा करेगा, और ये जो लोग इस तरह की बातें आपके बारे में करते हैं उस हवाले से ये पूछेगा कि ये तुझे और तेरी माँ को मेरा बेटा कहते थे और तुझे खुदा मानते थे, तो आप इंतहाई आजिज़ी वाला जवाब अर्ज़ करेंगे कि बारी ताला मैंने तो जो तूने फरमाया वही आगे पहुँचाया। आपने मुर्दों को भी जिंदा किया। आज़िर एक आपका बहुत अकीदतमंद था, वो बीमार हुआ तो उसकी माँ ने बताया तो वो 3 डेज के फासले पर था, 3 दिन का सफ़र था जहाँ आज़िर था, तो वो फौत हो गया। आप पहुँचे, आप जब बताएगा कि वो तो फौत हो गए, आपने कहा मुझे उसी कब्र पे ले जाओ। कब्र पे गए, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। कब्र फटी, वो ज़िंदा हो गया, और फिर उसके यहाँ औलाद भी हुई। इसी तरह एक बुढ़िया की लड़की थी, उसका जनाजा जा रहा था, आपने उस जनाजे को देख कर फरमाया वो लड़की ज़िंदा हो गई। इसी तरीके से साम बिन नूह, ये थे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, और इनके बारे में लोगों ने कहा इन्हें ज़िंदा करें, हम इनके हालात सुनना चाहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपको ज़िंदा किया, तो सामने सुना को कहने वाला कहता है कि अजीब रूह अल्लाह, सुन उठ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी की बात को सुन। वो खड़े हुए थे, उनके बाल सारे सफ़ेद थे। हज़रत ईसा ने पूछा आपकी शरीयत में तो बुढ़ापा था ही नहीं, आपके बाल क्यों सफ़ेद हुए?
کہا یہ اس ڈر سے ہو یا دہشت سے کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے. قیامت قائم نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی. کہا پھر اللہ کے نبی کرم یہ فرمایا کہ میں دوبارہ قبر میں چلا جاؤں لیکن مجھے سکرات کی تکلیف نہ ہو. اور پھر آپ دوبارہ قبر میں تشریف لے گئے. آپ نے غیب کی خبریں بھی دیں, لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے آپ کے تمہارے گھروں میں کیا ہے, تم نے کیا کھایا ہے. پہاڑی کا واز آپ کا بڑا مشہور ہے, وہ پورا تو نہیں میں سناتا. پہاڑی کا واز یعنی آپ پہ پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو ہزاروں کا مجمع تھا بیماروں کا جن کو آپ نے ٹھیک کرنا تھا. آپ نے وہاں ایک تقریر فرمائی, پڑھیے گا جا کے سرچ کر کے, دیٹ از ایکسلنٹ. بہت پیارا ایک واز اور ایک تقریر ہے. آپ کے جو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 لوگ ہوتے تھے ان کو صحابی کہا جاتا ہے نا, تو آپ والوں کو حواری کہا جاتا ہے. حواری حور سے نکلا ہے. حور کا مطلب ہوتا ہے سفید. تو ایک تو ان کا تن بدن باطن صاف تھا, سفید تھا, تو حواری کہہ دیتے. ایک یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہتر بندہ کون ہے؟ فرمایا سب سے بہتر وہ جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. تو انہوں نے دھوبی کا پیشہ اپنا لیا, تو چاہے وہ کپڑوں کو سفید کرتے تھے تو ان کو حواری کہہ دیا گیا. آپ کے حواری تھے 15-20 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ رہتے اور آپ کے ساتھ ہی رہتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی بات ہے جناب, از ون آف دا اولو العزم نبی. آپ کو اٹھا لیا گیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے جب آپ نے تبلیغ کی تو لوگ آپ کے در پہ ہو گئے, قتل کرنے کے لیے پیچھے آئے, اور ایک بندہ بھی بھیجا آپ کے گھر. وہ بندہ جب اندر داخل ہوا نا, اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی, اور ایک ایسی بدلی آئی, ہوا آئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اڑا کے اوپر لے گئی. اور جب وہ جا رہے تھے نا تو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو والدہ تھی وہ چمٹ گئی فرتے محبت میں. آپ نے کہا ماں اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. 33 ایئرس کے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھا لیے گئے, 33 سال کے تھے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے پھر بہت سے لوگ اس کے بارے میں بہت مختلف عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, وہ اللہ ہیں, اس طرح معاذ اللہ اس طرح کر کے رکھتے ہیں. کوئی ٹرینٹی کا رکھتا ہے. تو قرآن پاک میں واضح طور پہ اس کا رد بیان کیا گیا, بار بار رد بیان کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے, آپ کے ساتھ ہی وقت گزارنا ہے. تو آپ نے فرمایا دیکھ لے, ساتھ تو رہنے کے لیے یہ بات کر رہا ہے, دنیا داری سے بچنا ہوگا. 10 سال ایک ہی جبے میں گزار دیتے تھے آپ. ایک جبہ, بالوں کا کپڑا پہنتے تھے بالوں والا, اور درخت پہ جو پھل وغیرہ لگے ہوتے تھے وہی کھا کے گزارا کرتے تھے. رستے میں چلتے جہاں رات ہو جاتی وہیں آرام فرما لیا کرتے تھے. تاریخ دنیا تھے. اب آئیں گے تو شادی ہوگی, اس کو شادی نہیں کی. سو نائس. تو بندے سے کہا دنیا داری سے تجھے دور رہنا پڑے گا. دنیا داری ہوتی کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک ڈیفینیشن ہے نا. وٹ از دنیا داری؟ سورۃ المومنون میں آیا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. حلال کھاؤ جتنا کھانا, حلال کھاؤ. کتنی چیزیں حرام ہیں؟ تھوڑی سی ہیں, باقی تو حلال ہی ہیں ساری. انٹرٹینمنٹ جو حلال ہے وہ کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو نبی پاک کا ڈائلاگ ہوا تھا, آئی اوپنر نہیں ہے سب کے لیے. فرمایا مجھے پتا چلا کہ تو ساری رات قیام کرتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ ایسا کرتا ہوں. کیسا نہ کر, رات کو آرام بھی کر, دن کو روزہ چھوڑ بھی دے. تیری آنکھ کا تجھ پہ حق ہے, تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے, تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے, اور تیرے جو مہمان ہیں ان کا بھی تجھ پہ حق ہے. انہوں نے عرض کی کہ میرے میں اور طاقت ہے, میں رکھ سکتا ہوں روزے. آپ نے یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو 3 روزے رکھ لے مہینے. کتنے؟ 3. ایک نے کی 10 گنا تو 3 روزے مہینے کے روزے ہو جائیں گے. تو فرمایا میں سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. آپ نے پھر وہ کچھ اور ریلیکسیشن دی تو کہا جی میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا بس پھر تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جیسے روزے رکھ. جی ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے. بس انہوں نے یہ بات پھر کر لی اور کر لی. اور جب بڑھاپے میں آئے تو کہتے تھے اے کاش میں نبی کریم کی اجازت کو مان لیتا. تو دین آسان ہے. وہ لذت جو حرام والی لذت ہے اس سے منع کیا گیا. ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا عطا کر, آخرت سے حصہ نہیں مانگ رہا. یہ غلط ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ.
اے اللہ اچھی دنیا بھی عطا کر اور اچھی آخرت بھی عطا کر. مرنا تو ایک دن ہے, جینا تو روز ہے. اچھی دنیا مانگو نا اور اچھی آخرت مانگو. دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ یہ رزق, گھر, بیوی, سواری, کپڑے اچھے ہونے چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دنیا داری سے بچنا. ٹھیک ہے, مان گیا, کہا جی مان گیا, میں آپ کے ساتھ رہوں گا. لو جی ساتھ چل رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا امتحان لیتے ہیں. پہلے دن جب وہ آیا صحبت صلحاء میں, نیکوں کی صحبت میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 روٹیاں لے کر آئے. ایک روٹی خود تناول فرمائی, ایک اس کو کھلائی اور کہا اب میں دریا پہ وضو کرنے جا رہا ہوں. جب گئے واپس آئے, تیسری روٹی غائب تھی. کہا کس نے کھائی ہے؟ مجھے نہیں پتا. نہیں پتا. اچھا, آپ نے معجزہ دکھایا. ہرن جا رہا تھا, اس کے بچے تھے, آپ نے اس ہرن کا ایک بچہ پکڑا, اس کو ذبح کیا. ہرنی دیکھ رہی ہے, اس کے دوسرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں. بچہ ذبح کیا اور دونوں نے کھایا. اس نے پیٹ بھر کے کھایا, یہاں تک آ گیا. تو کھا لیا تو کہا دیکھ لے ہرن کھا لیا ہے. کہا کھا لیا ہے. یہ ہرن کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے, میرے پیٹ میں بھی ہے. ہڈیاں پڑی تھی, اس ہڈی کے اوپر ہاتھ پھیرا, کہا کم باذن اللہ. ہرن زندہ ہوا اور چلنے لگا. کہا دیکھ ہرن کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے, میرے پیٹ میں بھی, اور ہرن زندہ جا رہا ہے. اب بتا روٹی کس نے کھائی؟ کہتا جی مجھے نہیں پتا روٹی کس نے کھائی, میرے علم میں نہیں. آپ نے کہا چل آ جا. دریا کے قریب پہنچے, دریا میں اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میرے پیچھے پیچھے دریا کے اوپر چلنا ہے. وہ کہتا میں تو ڈوب جاؤں گا. کہا یہ معجزہ ہے, تو نے میرے پیچھے چلنا ہے. اب یہاں بڑی پیاری بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے بندوں کا ہاتھ پکڑ لو تو دریا میں بھی چلا جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہو نا اربوں دفعہ, اے اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا. رستہ سیدھا رکھو, منزل مل جائے گی. رستہ ٹیڑھا ہو گیا, منزل نہیں ملنی. ایک بندہ ہے پوری دنیا میں پھرتا ہے, اس نے انٹرویو لیا ہو, کسی نے کہا کہ یو میٹ سکسیسفل پیپل آف دا ورلڈ, ویئر دے ہیو ریچڈ, ہاؤ دے ہیو ریچڈ دیئر. تم دنیا کے کامیاب ترین لوگوں سے ملے ہو, وہ جہاں پہنچے تو وہاں کیسے پہنچے؟ جواب سنو. کہنے والا کہتا ہے انہیں پتا تھا انہوں نے کہاں جانا ہے, بس تمہیں پتا نہیں ہے تم نے کہاں جانا ہے. تم کنفیوز سے ہو. جو لوگ کہہ رہے ہیں تم وہ کرتے چلے جا رہے ہو. تم لوگوں کی امیدوں کو پورا کرنے میں زندگی گزار رہے ہو, جبکہ وہ کامیاب آدمی اس کو اپنا پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے. اور یاد رکھنا جب تمہیں اپنا پتا چل جائے گا نا کہ میں نے کنفرم ڈٹرمینیشن کے ساتھ یہاں جانا ہے, یہاں پہنچنا ہے میں نے, اس وقت یہ دنیا کی ساری فورسز تمہارا ساتھ دیں گی. All these forces of earth will support you. Otherwise you will never get the way. اپنی منزل خود کلیئر کرو. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں, مضبوط لوگ ہوتے ہیں, ان کی باتیں پڑھو, آپ کو پتہ چلے گا مضبوط خود کیسے ہونا ہے. Must study them. Successful people, they are very important. They are very important. اگر آپ ان کو پڑھو گے. کہتے ہیں نا منفی بری چیز ہوتی ہے, یہ یاد رکھنا, منفی اور منفی رویہ یہ دونوں بری چیزیں. منفی رویے سے مختلف ہے. ہو ہی نہیں سکتا منفی نہ ہو. آپ نیگیٹو ہوں گے, آپ انسان ہیں, دنیا میں رہتے ہیں. منفی رویہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب نیگیٹو ہوتے ہیں, نیگیٹو پر ہی ٹکی ہو جاتے ہیں, مثبت کو سوچتے نہیں ہیں. سوچی جا رہے ہیں آپ, سوچتے ہی جا رہے ہیں, سوچوں کا سیلاب آیا ہوا آپ کے دماغ میں. ایمان سے ایک بات بتاؤ مجھے, بات بتاؤ, آج تک جو یہ آپ نے باتیں سوچی ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا, ایسا نہ کرتا تو یہ بھی نہ ہوتا, یہ جتنا آپ نے آج تک سوچا, اس میں سے حقیقت کتنی سوچیں بنی ہیں؟ How many of your thoughts have turned into reality? 1% نہ صرف 1%. تو کیوں اتنا سوچتے ہو؟ یہ ٹریپ ہے, ڈر ہے, بس نکال دو اس کو. اور یاد رکھنا, لے لو میری یہ بات, کوئی بھی بندہ آپ کا ڈپریشن, سٹریس وغیرہ کا شکار ہو نا, ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار ہے, یاد رکھنا سب سے پہلے موڈ ہوتا ہے. آپ اس موڈ کو 3-4 دن تک اپنے اندر جگہ دیتے ہیں تو وہ آپ کا سٹیٹ آف مائنڈ بن جاتا ہے, اور پھر وہ سٹیٹ آف مائنڈ 3 ماہ تک رہے تو اب وہ آپ کی پرسنالٹی بن جاتا ہے. کوئی کہتا نا مجھے ڈپریشن ہو گیا, ایک دن میں نہیں ہوا ڈپریشن,
یہ کسی وقت اس کو سٹریس ہوا تھا, سٹریس موڈ کا نام ہے, سٹریس ہوا, اب اس نے اس سٹریس کو پیچھے نہیں کیا, بٹھایا, آجا سٹریس بیٹھ جا, اس کو چائے پلائی, اس کو پالا پوسا بڑا کیا. اب وہ سٹریس جب دیر تک مہمان رہا, اب وہ ڈپریشن بن گیا. ایک دن میں نہیں ہوا, اور میں مانتا ہوں ڈپریشن سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں ہے. سٹریس سے آسان تھا جب وہ پہلا بچہ تھا, تب جان چھڑا لیتے, اب پال کے اتنا بڑا کر لیا اس کو. اور اب اگر ہو گیا, کوئی بندہ اس چیز کا شکار ہو گیا, اس کے لیے بھی حل ہے. جب کوئی نا فیئر ہے, ڈر ہے, ٹینشن ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن, کہتے الٹی کرو, نکالو باہر, الٹی کرو, وامٹ. اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں وامٹ آن پیپر. لکھو سارا کچھ, یہ ہوا, فلاں چھوڑ گیا, فلاں نقصان ہوا, یہ ہوا, سارا لکھ دو, سب لکھ دو, ایک ایک چیز, کیتھارسس ہو جائے گا, نکل جائے گا. اور اب لائٹر لگاؤ, آگ لگا کے سامنے اس کو جلتا ہوا دیکھو, سامنے تمہارے برن ہو جائے گی چیز. تم کہو گے یار یہ کیا بات ہے. تو بھائی اتنی دوائیاں کھا لیں, دن رات یوں کر کے بیٹھے ہو, گھر میں لڑائیاں جاری ہیں, میری بھی ایک بات مان لو. سیانے کہہ کر نہیں گئے کہ دکھ شیئر کرنے سے دکھ کم ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے شیئر ہی تو کیا, اپنے ساتھ شیئر کیا آپ نے, کیونکہ اندر پڑا رہے گا تو جگالی ہوتی رہے گی. آپ پکاتے رہیں گے اس کو, باہر نکال دیں. یہ سن لینا, میری بات سن لینا. آپ پتہ کس چکر میں رہتے ہیں, یہ کیوں ہوا, میرے ماں باپ کیوں غریب ہیں, میں کیوں یہ کام نہیں کر سکتا, موسم ایسا کیوں ہے, یہ کیوں اتنا دھواں ہے, یہ کیوں میرا باس ایسا ہے. نو, کیوں ہوا کو چھوڑ دے, کیا ہو رہا ہے اور میں نے اب کیا کرنا ہے, اس طرف آئیں. مائنڈ سیٹ چینج کر لیں اپنا. کیا ہو رہا, چلے اس وقت آپ کو جو بھی پریشانی ہے نا, بچوں کی پریشانی ہے, جاب کی ہے, کاروبار کی ہے, باس کی ہے, تعلیم کی ہے, ڈگری کی ہے, ایک دفعہ ذرا ابھی اپنے ذہن میں یہ کہیں, یہ نہ کہ کیوں ہو رہا ہے, کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. کنٹرول ہو جائے گا, کنٹرول ہو جائے گا. اور آئندہ سے یہ بات میری لے جانا, آپ یا 70 سال کے بیٹھے ہیں یا 10 سال کے بیٹھے ہیں, یہ جملہ لکھ لو اپنے سینے پہ, کیا اب مجھے کیا کرنا ہے. ماضی میں جوا چھوڑو, اب مجھے کیا کرنا ہے. آج 5 جولائی ہے, جمعہ ہے, 1:30 بج گیا پورا. 5 جولائی جمعہ, 1:30 بج گیا ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے 1:30 بجے کے بعد, 5 جولائی جمعہ, ابھی میں جاؤں گا اپنے آفس میں, گھر میں, اب مجھے کیا کرنا ہے. پہلے کو چھوڑ دو, ہر وقت رک کے نا پھر سوچا کرو اب میں کیا کروں. زندگی سیدھی ہو جائے گی. تو جناب, نیکوں کے راہ پہ چلنے کی, صراط مستقیم پر نبی پاک کی دعا بڑی پیاری ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. صحابہ نے رسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر ایمان لائے اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان, آپ کو ہم سے کوئی خوف ہے. نبی پاک نے فرمایا, سنو, بے شک دل اللہ کی شان کے لائق, دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. انگلی سے مراد جو اللہ کی شان کے لائق ہے, وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے. تو تم نے کیا دعا مانگنی ہے, میرے دل کو اے اللہ اپنی دین کی طرف پھیر دے. بڑی پیاری دعا ہے. اب کیا ہوا جناب, نیک لوگوں کا رستہ جن پر تو نے احسان کیا. ہاں جی, روٹی کس نے کھائی ہے تیسری, مجھے نہیں پتا. آگے چلے, ریت کے ٹیلے آئے, ریت پڑی ہوئی تھی وہاں پہ. آپ نے آگے جا کر وہ ریت کو 3 ٹیلوں میں بک دیا, 3 ڈھیریاں بنا دی اس کی, اور ہاتھ رکھا, تینوں ڈھیریاں سونے کی بن گئی. آپ نے فرمایا ایک ڈھیری سونے کی میری ہے, ایک ڈھیری تیری ہے, اور تیسری ڈھیری اس کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے. تو کہتا جی روٹی تو میں نے کھائی, روٹی تو میں نے کھائی تھی وہ والی. آیا میاں محمد بخش صاحب نے کمال کر دیا. ایک شخص آپ کو لے کر گیا, میاں صاحب کو وہاں پر جا کے کیا کہتا ہے, یہ پہلی بھی میری ہے, یہ پلاٹ بھی ہمارا ہے, یہ میرے چاچے کا بیٹے کا ہے, یہ وہ امیر لوگوں سے بات کرے نا جو میگا رچ ہوتے ہیں, ان کی باتیں سن کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ میں اس واقعے کی بات نہیں کر رہا, الگ سے سمجھ رہا ہوں بات کو, یہ نہ سمجھنا میں معاذ اللہ واقعے کو طنز کر رہا ہوں.
وہ امیر بندہ نا باتیں ایسی کرے گا, ویگو ڈالا لے لیا ہے, وہ لے لی ہے آڈی 4.5, دیکھو بگٹی کا جو بجٹ بن گیا ہے, فلاں نیکلس لینا ہے, آج ایمپوریم میں فلاں سوٹ دیکھا تھا 50,000 کا سوٹ. وہ فخر نہیں کر رہا, اس کی باتیں ایسی ہیں, اس کو آتا ہی یہی ہے, وہ کیا بات کرے. اور ایک عام مڈل مین ہے, غریب آدمی ہے, وہ جو باتیں کر رہا ہے, اس کی باتیں سن کے یہ نہ سمجھے کہ یہ مانگ رہا ہے, اس کو آتا ہی یہی ہے. جو جہاں رہ رہا ہے, جس طرح رہ رہا ہے, وہی بات کرے گا نا. تو بات نہ کرے پھر امیروں سے. تبھی وہ لوگ, ایک بندہ تھا ہمارے گھر کے پاس رہتا تھا, تو وہاں پہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا, گاڑیاں بڑی بڑی آ گئیں, تو وہ چھوڑ کے ڈی ایچ اے چلا گیا. میں اس کے پاس گیا, بات کی, بڑی پیاری بات اس نے کی. اس نے کہا یار اتنی بڑی گاڑی دیکھ کے نا, وہ جو دوسروں کے بچے تھے وہ پھر کرتے تھے اس طرح, ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا. اب ہم جا گئے نا, سب کے پاس ہی بڑی گاڑی ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹ کریں, انوائرمنٹ بدلے, ان سے چڑے نا. یہ امیر ہے, فخر ہے, غرور ہے, اس کو اللہ نے دی ہے, اس کا اپنا انداز زندگی ہے. تو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہی جا رہا ہے جی یہ پہلی میری ہے, یہ میرا, یہ میرا ہے. اب کہ چھوڑ یار کوئی اور موضوع بات, اور نہیں جی نہیں یہ بھی ہمارا ہے. آپ نے کہا اچھا یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھی؟ اس نے کہا جی فلاں فلاں سے لی ہے. کہا اس سے پہلے کس کے پاس تھی؟ چپ. آپ نے کلام لکھا, دانش مندہ کم ناہی دل دنیا نہ لانا, ایس ووٹی کئی خاوند کیتے. ایس ووٹی کئی خاوند کیتے جو کیتا او کھانا. اس کے کتنی خاوند ہیں, ہر سال بدل جاتا ہے. دنیا کے 2000 ارب پتی لوگ, ارب پتی اپنی مرضی سے, اپنی محنت سے نہیں بنے, باپ سے دولت آئی. تو کہا جی روٹی میں نے کھائی ہے. کہا تو نے ظلم کیا, تو نے اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا کہ روٹی کے پیچھے جا سارا سونا لے جا. آپ چلے گئے, تینوں ڈیریاں اس کو دے دی, پیچھے سے 2 ڈاکو آئے. کہا کس کا سونا ہے؟ تیرا سونا ہے, مار دیں گے, سونا دے دے. اس نے کہا ڈیل کر لو, بیٹھ کے آپس میں بانٹ بونٹ لیتے ہیں. کیا ہوا, بات چیت شروع ہوئی, ٹھیک ہے 3 ڈیریوں کو تینوں میں تقسیم کر لیں گے, سارا کچھ ہوا. کہاں کا رہنے والا ہے یار, شہر کون سا, نسل ذات وغیرہ سب بات ہو گئی. اب اس میں سے ایک کو کہا جی بھوک لگی ہے یار, جا شہر سے کھانا لے کر آ. کمزور سا آدمی تھا, اس کو بھیج دیا کھانا لینے کے لیے. وہ جب چلا گیا, اب کون گیا؟ جو 2 ڈاکو آئے تھے ان میں سے ایک گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھا, اور ایک ڈاکو وہیں بیٹھے ہیں سونے پہ. وہ چلا گیا, وہ بندہ پوچھتا ہے ڈاکو سے یہ کون ہے, یہ تیرا جاننے والا ہے؟ کہاں پہ جاننے والا, کمزور آدمی ہے, ساتھ رکھا ہوا, بستر لگا دیتا ہے, پانی پونی کھانا لے آتا ہے. تو کہا یار یہ نوکر سا آدمی ہے, اور اس کے لیے تو یہ پورا جو ہے وہ خزانہ اس کو دے رہا ہے, آج ڈاکے میں سے کتنا دیتا ہے؟ کہا آدھا اس کو دیتا ہوں. کہا اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے, یہ سونا ہم دونوں لیں گے, جب آئے گا نا مل کے مار دیں گے اس کو. کہا ٹھیک ہے. وہ ادھر گیا, وہ کیا سوچ رہا ہے, مجھے نوکر ہی سمجھا ہوا انہوں نے, ہر کام مجھ سے کراتے ہیں, آج سونا بڑا ہاتھ لگا ہے, آج ایسی تیسی میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں. اس نے کھانے میں زہر ملایا. جب وہ پہنچا, ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا, اس کو مار دیا, اٹھا کے لاش دریا برد کی, اور جیسے ہی کھانا کھایا آنتڑیاں کٹنے لگیں, پیٹ پھٹنے لگا, ناک منہ کان سے خون جاری ہو گیا, زہر تھا. تڑپے, چیخے, لے لو سونا بچا لو. اب کوئی بچانے والا نہیں تھا. 2 لاشیں سامنے پڑی ہیں, ایک لاش سامنے دریا کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد گزرے, ہماری ساتھ سے عجیب منظر تھا, سونا چمک رہا, لوگ مرے ہوئے ہیں. کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ بغض ہے, یہ لالچ ہے. یاد رکھ لو, دنیا کے ہر کلچر, ہر ثقافت, ہر رنگ, ہر نسل, ہر مذہب کے بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہونا ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ موت. ڈیتھ. And death is not only the end of life but end of everything. Wealth, ego. یہ موت صرف زندگی کا اینڈ نہیں ہے, یہ تمہاری ہر دولت, ہر فخر, ہر غرور کا اینڈ ہے. ہم جاتے ہیں بڑی بڑی سوسائٹیز میں بھی, چھوٹے گاؤں گوٹھوں کے اندر بھی, ہر جگہ پر ایک چیز کامن دیکھی ہے میں نے, اور وہ کیا ہے؟ قبرستان. یہ ضرور ہوتا ہے, اور کسی قبرستان کے بعد
آج تک کسی قبرستان کے باہر میں نے پھٹی لگی نہیں دیکھی، سائن بورڈ، یہاں صرف بوڑھوں کا داخلہ ہے، نوجوان نہیں آ سکتے۔ دیکھیے قبرستان میں جائے نا، قبریں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی گہری دبی ہوئی ہے، کوئی ٹھیک ہے، اور کسی پہ جھاڑ جھنکار اگا ہوا ہے، اننوٹسڈ قبریں ہیں، دل دہل جاتا ہے۔ دن کے وقت گزرے قبرستان کو دیکھے، تیزی سے بائک گزرتی، اور رات کے وقت ہلکی ہلکی روشنی میں وہ ڈھیریاں عجیب سی لگتی، لیکن ایک دن تمہیں وہاں جانا ہے، اور ایسا جانا ہے کہ پھر واپس نہیں آنا۔ اے بندے تو کہتے ہیں میں ذرا سیٹ ہو جاؤں، ڈگری مل جائے پھر سیٹ ہو جاؤں گا، بچے پیدا ہو جائے پھر سیٹ ہو جاؤں گا، بڑی گاڑی لے لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا، پوتے پوتیاں پال لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا۔ تو سیٹ نہیں ہوتا، تجھے قبر میں لٹاتے ہیں، اوپر سے کوئی سیاڑا بندہ دیکھ کر کہتا ہے اس کے کفن کے بند کھول دو، اس کی گردن قبلے کی طرف کر دو، اب تو سیٹ ہوا ہے۔ لبنان کا ایک بندہ تھا، انٹرنیشنل ہوٹلز کی چین تھی اس کی، تیل کے کنووں کا مالک تھا، اس نے کہا میں بیروت کی بندرگاہ پہ نا، بیروت کی بیچ پہ اپنی قبر بناؤں گا۔ بنائی اس نے، بڑی عالی شان قبر تھی، اور کہا اس میں مجھے دفن کرنا۔ اپنا جہاز تھا، اس کا جہاز اوپر جا رہا تھا، اوپر ہی فضا میں پھٹ گیا جہاز، سمندر میں گرا، جہاز کے ٹکڑے مل گئے، اس کی ٹکڑے نہیں ملے، قبر ویسی پڑی رہی اس کی۔ یو کے کا ایک بندہ تھا، اتنا امیر تھا کہ حکومتوں کو لون دیتا تھا، وہ حکومت کو لون دیتا تھا، اس نے کمرہ بنایا ہوا تھا، ہیرے جوہرات سونا، جاتا تھا ہیرے جوہرات سونا کو دیکھ کے مزہ لیتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بڑا خاص تھا، باہر سے بند ہو جاتا یا اندر سے بند ہو جاتا، کھلتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ وہ اندر گیا، دروازہ بند ہو گیا، نظر نہیں آیا، اس کی عادت تھی بغیر بتائے چلا بھی جاتا تھا دور کہیں، گھر والوں نے کہا کہیں چلا گیا ہوگا، اندر مر رہا ہے، اور جب مرنے لگا اس نے لکھا کہ میں مر رہا ہوں اور اس سونے چاندی کو میں کھا نہیں سکتا۔ دیکھو اعتراض اسی دولت پر ہے جو اس بندے نے کیا، 3 ڈھیریوں والے بندے نے۔ سوچے یہ دنیا سے جانا بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ رشتہ دار، یہ بچے، یہ میلے ٹھیلے، یہ سینز، سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے، کیسے کریں گے یہ؟ اور یہ واقعہ ہونا ضرور ہے، اور کس طرح ہونا میرے آپ کے ساتھ یہ نہیں پتا، حادثہ، ہارٹ اٹیک، شوگر، بیٹھے بیٹھے ایک دم، نہیں پتا۔ انسان سفر پہ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، لیکن جب نہلا دھلا کے کفن پہنا کے سفر پہ جاؤ گے نا تو واپس نہیں آؤ گے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے مجھے یہ بتا دے میرے گھر موت نے پھیرا نہیں لگایا، لگے پھیرے آپ کو لینے آنا اس نے، اور جو گئے آپ کے گھر سے واپس آئے ہیں، آپ بھی نہیں آئیں گے۔ ایک بندہ ٹیکسی میں بیٹھا، ٹیکسی والے نے قرآن کی تلاوت لگا دی، وہ کہنے لگا کوئی مر گیا ہے؟ کہا ہاں ہمارے ضمیر مر گئے۔ یہ قرآن دنیا میں روشنی، آسمان پہ نور، قبر میں ساتھی، آخرت میں سفارشی ہے۔ بس مرنے سے پہلے یہ 3 کام کر لو جس کا تمہیں بتایا گیا کہ مرنے کے بعد عمل منقطع ہو جائے گا، یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی۔ ایک نیک اولاد، وہ اولاد جو تیرے جانے کے بعد تیرے لیے پڑھائی کرے گی، تجھے یاد رکھے گی اچھی طریقے سے، اور ایک وہ علم جو تجھے نفع دے، جو علم تو نے پھیلایا، کتابیں لکھی ہیں، کچھ اور کام کیا، اور نمبر 3 صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، دینی مدرسہ بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو